सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नोशकी से आलमोस्ट 35-40 किलोमीटर दूर अहमदवाल का इलाका जो कलदम बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब का आबाई कच्चा घर था उसको मस्मार कर दिया गया। नोशकी में जब ये हमले हुए फिर मैंने आपको कहा था कि नोशकी इंसर्जेंट्स का गढ़ बन गया है। वजह क्या है कि बीएलए की जो क़यादत है वो नोशकी से ही है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर ऐसा बयानिया लेकर जैसे हम उनसे लाख इख्तलाफ करें, उन्होंने अपना एक बयानिया बना लिया, एक माइंड सेट बना लिया है जिसमें वो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो चाहे बैड गवर्नेंस हो, चाहे कोई भी वजह हो। मैं ये भी कहता हूँ कि बीएलए में बहुत मुतासरा फरीक हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग जो है ना सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आइडियालॉजी है, जैसे तैसे बनी है, नाइंसाफियाँ हुई हैं, जुल्म हुआ है, ज़्यादतियाँ हुई हैं। कि एक भाई फौज का अफसर है, दूसरा बीएलए का कमांडर है। आसफा मैंगल थी, इसका एक भाई बीएलए का कमांडर है, दूसरा भाई फौज में अफसर है। रहमान गुल, बशीर ज़ेब, असलम बलोच, ये तीनों ही वो नहीं हुए, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। फिर 2009 में जब इन्होंने सुसाइड अटैक करना शुरू कर दिए और असलम बलोच ने अपना बेटा भेजा। एक और जिस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है कि कल ऐसा ना हो ये कहें कि हाँ इस घराने से ये बंदा गया है तो अब इस घराने का कोई जो है ना ये सरकारी जॉब है या फौज में आने का अहल नहीं। इस चीज़ से बचना है। अख्तर मैंगल साहब की वो स्पीच जो बड़ी सख्त थी और मैं ये कह भी रहा था कुछ होगा, तो गालिबन कोई साल से ज़ायद अरसा हो गया उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। आज हसन ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरी बेटी है जिनका नाम है सानिया, वो 1 महीने से उसका हमें पता नहीं है। उसने और उसके छोटे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को चाहता हूँ। सानिया का अब हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम फ़ौज के साथ हैं। हमारी बच्ची का जहन ख़राब करके बीएलए वाले मुबैना तौर पर ले गए, वो 30 दिन से गायब है। हम बीएलए की मज़म्मत करते हैं, हमारे साथ तंजीम वालों ने जुल्म किया, ये उनके चाचा और वालिद का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। हेरॉफ 2 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन्होंने हेरॉफ 2 किया था, बीएलए वालों ने ऑपरेशन का नाम दिया था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था रद्दुल फितना, मतलब फितने का खात्मा। और हेरॉफ का मतलब हर तरफ से आने वाला तूफ़ान या आंधी, ब्लैक स्टॉर्म, इस टाइप का उसका लुग़वी मानी बनता है। तो अभी क्या हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नोशकी से आलमोस्ट 35-40 किलोमीटर दूर अहमदवाल का इलाका जो कलदम बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब का आबाई कच्चा घर था उसको मस्मार कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं, और भी जो घर थे जिसमें काज़ियाबाद में एक घर को मस्मार किया गया, उसमें कहा गया कि ये घर जो इसके मालिक हैं ये आबाद हैं कहीं और पर, और इसको बीएलए वालों ने अपने मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया और लिहाजा इसको गिरा दिया गया। इसके साथ साथ एक और बात कि रहमान गुल जो साबका पाक फ़ौज के कैप्टन रह चुके हैं, कैप्टन में उन्होंने वो क्या कहते हैं अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर बाद में आए, कुछ अरसा वैसे रहे, फिर बीएलए को ज्वाइन किया। अभी ये कहते हैं कि बशीर ज़ेब के बाद बड़ा कमांडर रहमान गुल है और वही माइंड बताया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है मजीद ब्रिगेड है, दूसरे जो अटैक हैं ये वही प्लान करता है। तो रहमान गुल अगर हम बात करें ये भी एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल इसका भाई जो हाजिर सर्विस पाक फ़ौज में मेजर था, कल रात को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट हुआ है। अब हमें क्योंकि सहाफ़ती तकाज़े और प्राइवेसी भी रखना पड़ती है तो हम उसका कोई वो क्लोज़ नहीं करेंगे नाम वगैरह, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। तो बात करते हैं कि नोशकी में 31 जनवरी को इस हमलों के बाद फ़िज़ा क्या है। नोशकी में जब ये हमले हुए फिर मैंने आपको कहा था कि नोशकी इंसर्जेंट्स का गढ़ बन गया है। वजह क्या है कि बीएलए की जो क़यादत है जिसमें मैंने आपको कहा था बशीर ज़ेब हो, रहमान गुल उर्फ मुरीद हो,
ٹھیک ہے، مشتاق کوہی ہو اور بہت بڑے نام وہ نوشکی سے ہی ہیں. پھر قبائلی نظام ہے کہ کہیں کوئی جاتا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایسا بیانیہ لے کر جیسے ہم ان سے لاکھ اختلاف کریں، انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنا لیا، ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے جس میں وہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ چاہے بیڈ گورننس ہو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ریاست آپ کو کچھ نہیں دے پائی، یا ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو جس میں جو ایک نوجوان ہے ان کو بڑی لیول پہ ابھی مطلب آپ دیکھو کتنی زیادہ تعداد میں ان کے لوگ جو ہے نا مارے گئے، اور اتنے لاتعداد شاید اور ہیں ان کے پاس جو اتنی زیادہ وہ مارنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیے. تو اس کا مطلب ہے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے نا. تو یہ انہوں نے بنا لیا. اب پھر انہوں نے تاکہ خاران سے کومک نہ آئے، پیچھے اور ڈسٹرکٹ سے نہ آئے، انہوں نے بارود سے پلوں کو اڑانے کی کوشش کی، روڈز کو اڑانے کی کوشش کی، جس کو آپ نے دیکھا کہ اداروں نے پھر بعد میں عارضی طور پر بحال بھی کر دیا ہے. ابھی اتنا داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹیں مزید بڑھا دی گئی ہیں. ظاہری بات ہے اتنا بڑا واقعات ہو جائیں تو ہونا تھا. اس میں مطلب ٹھیک ہے یار، ہوتا ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں. آ کے نادرا دفتر، اس سے کیا عام آدمی متاثر ہوگا؟ واپڈا گریڈ اسٹیشن تھا، اس سے عام آدمی متاثر ہوا. موبائل فون ٹاور اڑا دیے، ٹھیک ہے. بینکوں کو جلانا، وہ بینکیں پھر آج تنخواہوں سے وہاں کے لوگ محروم ہوتے ہیں. مطلب جنگ کی کوئی بنیاد وہ کریں جس سے عام آدمی متاثر نہ ہو، لیکن جو کارروائی ہوتی ہے اس میں متاثر عام عوام ہی ہوتی ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. عوام بھی یہ کہے، عوام بھی سوالات ضرور اٹھائے کہ یار آپ بینک جو جلا رہے ہو اس میں کس کا پیسہ ہے؟ ہمارا ہی پیسہ ہے. یہ اے ٹی ایم کی سہولت سے ہم محروم، ہم کہاں سے پیسے نکلوائیں، روز کا گزارا کریں؟ گریڈ اسٹیشن ہے، بجلی سے ہم ہی محروم ہوں گے، آج کل ہر چیز بجلی پر ہے. موبائل فون ٹاور ہے، وہ اڑا رہے ہو، ٹھیک ہے. سہولت پہلے کچھ آتی نہیں ہے، کوئی پیسہ یہاں لگانے کو تیار نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے تو اس کے اب نادرا دفتر ایک طرف ابھی بھی خبر تھی کہ وہ سیکیورٹی والے چیک کر رہے ہیں، جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے حراست میں لیا جا رہا ہے. ابھی نادرا دفتر میں جب بند ہوں گے کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں، بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ ڈسٹینس پہ لوگ مقیم ہیں، بیچاروں کا نادرا دفتروں تک آنا ہی ایک اتنا اس سے مرلہ ہوتا ہے کہ، اور پھر یہاں پہ وہ بھی اڑا دیا جائے تو بڑا تکلیف دہ ہمارا، یقین جانیے. بہت سخت چیکنگ ہے. کل بھی بات ہو رہی تھی ایک سے کہ 3 گھنٹے مجھے نوشکی سے نکلنے میں کوئٹہ کے لیے لگے ہیں. 3 گھنٹے، یہ مذاق نہیں ہے جتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں نا. اب ہم کہہ نہیں رہے کہ ہم سیکیورٹی والوں کو لا گلا بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ چیک پوسٹ پہ آپ پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، لیکن ایسے واقعات ہوں گے تو وہ ہوں گے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بی ایل اے میں بہت متاثرہ فریق ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ جو ہے نا صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آئیڈیالوجی ہے، جیسے تیسے بنی ہے، ناانصافیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، ٹھیک. آج بے شک ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہے. آج وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایکسٹورشن کی منی بھی ان کے پاس ہے. ٹھیکوں پر ان کا پیسہ، کوئی بڑے پروجیکٹ آئے ان کا پیسہ، کوئی بڑا کاروباری ہو اس کا پیسہ، کس سے نہیں لیا جا رہا، ہر چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں اب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ریاست کو آپ لوگ گلا کرو کہ ناانصافی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ لوگ عوام کو تکلیف دو، آپ کی وجہ سے عوام کو تکلیف پہنچے. تو یہ ڈبل زیادتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم متاثرہ فریق ہیں، اور پھر متاثرہ فریق زیادہ متاثر کرے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی چیک پوسٹوں پر بھی بات ہوئی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں، اب جہاں پہ دور دراز علاقوں میں پیریفریز میں جہاں پہ انہی کی چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی یہ بھی تو یہی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ. تو کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں چیک پوسٹوں پہ یہاں بھی وہی حال ہے، جہاں جہاں پہ وہ ان کی ہیجمنی ہے دور دراز علاقوں میں، وہاں ان کے بھی وہی سوالات ہیں، ٹھیک ہے. تو اکثر سم ٹائمز کہیں ان سے ٹاکرا بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کہتے ہو لیکن یہاں پہ بھی یہی چیز ہے. اب یہی سوال کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آوران کو آپ بھول جاؤ گے، میں نے آپ کو کہا تھا تربت کو آپ بھول جاؤ گے، ڈیرہ بگٹی کو بھول جاؤ گے، نوشکی میں جتنا انہوں نے اپنے روٹس بنا لی ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ
ایسا بلوچستان میں اب جنگ ہو چکی ہے مشکل کہ ایک بھائی فوج کا افسر ہے، دوسرا بی ایل اے کا کمانڈر ہے. ابھی جو آصفہ مینگل تھی، اس کا ایک بھائی بی ایل اے کا کمانڈر ہے، دوسرا بھائی فوج میں افسر ہے. ابھی رحمان گل جو ان کا سینئر کمانڈ ہے، مائنڈ سمجھا جاتا ہے، یہ پاک فوج میں کیپٹن تھا، اور یہ بھی ہارڈ ایریاز میں رہا، وزیرستان جیسی جہاں آپریشن ہوتے تھے وہاں بھی جب فوج میں تھا بھی تو لڑائی والے میدان میں تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ پتہ نہیں کہاں سے چینج ہوتا ہے. بگٹی کو جب مارا، نواب اکبر خان بگٹی کو جب مارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں ایسی کیا ہوتی ہے، کوئی تانا دیا جاتا ہے یا کوئی اور ایسا اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ فوج میں سے کوشش کرتا ہے ریٹائرمنٹ. یہ اور سکندر، ٹھیک ہے، تو سکندر بھی کیپٹن ہوتا ہے، اس کا ریزگنیشن غالباً ایکسیپٹ نہیں ہوتا، رحمان گل کا غالباً ایکسیپٹ ہو جاتا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، اکا دکا لوگوں سے میں نے بات کی. تو یہ پھر آتا ہے کچھ ایریا یہ یہاں پہ ویسے رہتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ شاید اس نے بی ایل ایف میں بھی جانے کی کوشش کی تو وہاں پہ پھر نہیں بنا، پھر ایک اپنا اس نے وہ بنانے کی کوشش کی. پھر بی ایل اے جو پچھلی تھی جس کو حرب آرمری گروپ آزاد جس کو ترجمان ہے، اس سے اسلم بلوچ اور بشیر زیب نکلے تھے. پھر یہ ان کو جوائن کرتا ہے، وہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اسلم بلوچ اور جو بشیر زیب ہے انہوں نے بھی بی ایل ایف میں شاید جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پہ ان کو نہیں لگا. حالانکہ مڈل کلاس جو سمجھی جاتی تھی وہ بی ایل ایف سمجھی جاتی کہ ڈاکٹر اللہ نظر اس کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ شاید انہوں نے بھی ہجمنی بنائی تھی یا جو بھی وجہ تھی. تو مطلب رحمان گل، بشیر زیب، اسلم بلوچ، یہ تینوں ہی وہ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا گروپ بنایا. پھر 2009 میں جب انہوں نے سوسائڈ اٹیک کرنا شروع کر دیے اور اسلم بلوچ نے اپنا بیٹا بھیجا. اب یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہم دوسروں پر یہ ہے کہ یہ دوسروں کے بچوں کو بھجواتے ہیں، مرواتے ہیں. یہاں اسلم بلوچ اپنا ہی بچہ بھجوا رہا ہے، مروا رہا ہے. اب یہاں پہ کمانڈر جو ایک ہے، جس طرح میں نے کہا، اپنی ہی بہن لے کے خودکش کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی جنگ ہے کہ اس کو ہر پہلو سے دیکھنا ہے، ہر طریقے سے دیکھنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. اور دوسرا، رحمان گل شاعر بھی ہے، گانے بھی لکھتا ہے، تخلص اس کا جو ہے نا مرید ہے. ایک جو نوجوان ہے، اکثر میں نے آپ دیکھتے ہوں گے پیچھے اس کا کوئی وہ مرید کا، وہ اسی کو ہی وہ کرتے ہیں، آئیڈیالائز کرتے ہیں، اور اس کی شاعری آپ کبھی سنو تو مطلب. اور دوسرا یہ اکثر کہا جاتا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ایک دفعہ وہ کر رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے، کوئی گانا بھی ساتھ گنگنا رہے تھے، تو نیچے کامنٹ میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں مانتا جتنا سخت آدمی ہے، یہ سخت باتیں کرتا ہے، یہ اتنا جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے موسیقی پسند ہو سکتا ہے یا پھر آرٹ پسند جسے کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کی یہی ہے کہ ایک طرف رحمان گل شاعر ہے، گانے لکھتا ہے، اور اوپر سے مجید برگیڈ یا پھر لوگوں کو مروانے کے لیے جو ہے نا دستے تیار کرے، تو پھر بڑی ہی حیرت ہوتی ہے. لیکن خیر، انسانی ذہن ہے، یہ جب چینج ہو جاتا ہے تو پھر آپ خودکش بن جاتے ہو، اس پر بھی آپ کو افسوس نہیں ہوتا. ایک طرف آپ کا انسانی ذہن جو ہمارا ہے کہ ہم کسی جانور کو بھی تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم تو جانور تو چھوڑو، کسی مشینری پر بھی اس کی اوقات سے زیادہ وزن لاتا ہو تو کہتے ہیں کہ یار ظلم ہے، زیادتی ہے. تو یہاں پہ کچلا جاتا ہے انسان. اور بس آئیڈیالوجی خدا وہ کرے جس میں اگلے انسان کی جو حرمت ہے نا، یہ بہت خدا نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، باقی اس پر جو اس کو فوقیت دی ہے، تو یہ بہت بڑی تعظیم ہے. انسانیت بہت بڑی چیز ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں. لیکن ہم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تخریب کاریاں اور وہ کر کے ہماری سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف وہی خراب ہیں، کچھ حالات، کچھ غلطیاں ادھر سے بھی ہوں گی تو وہاں ہوا ہے نا، تو دیکھنا ہوگا ہر ایک کو ذمہ دار. میں اگر کسی چیز میں جرمدار ہوں، مجھے قانون کے مطابق ہر لیول تک لے جاؤ. جو ذمہ داران ہیں ان حالات تک لے جانے کے لیے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جو اور اچھی خبر، جس طرح میں نے کہا رحمان گل تو چھوڑ آیا، دوسرا اسی کا بھائی فوج میں تھا، وہ کل لیفٹیننٹ کرنل پر پروموٹ ہو گیا، اور یہ اچھی خبر ہے.
میں پچھلے دنوں بھی وزیر اعلیٰ صاحب بڑی سخت لینگویج یوز کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی, کوئی گھرانہ ایسے نہیں چاہ رہا ہوتا. اب رحمان گل, مطلب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ خاندان کو چھوڑ گیا یا کیا کیا, ٹھیک ہے, تو کوئی نہیں چاہ رہا ہوتا ہمارا بچہ دوسری انسرجنٹس بن جائے. وہ خاندان پہ پہلے ہی بڑا کرب گزر رہا ہوتا ہے. نوشکی میں جب یہ 2022 میں حملہ ہوا تھا تو جنرل باجوہ صاحب تھے آرمی چیف, وہ گئے تھے, تو اس کا ایک بھائی غالباً میجر ہے اس کا بھی, تو والد اس کے تھوڑے پریشان تھے کہ کیا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خودکشی کیا ہے اور ایف سی کے کیمپ پہ کیا ہے. تو باجوہ صاحب نے اسے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لو, ہم کچھ بھی وہ نہیں کریں گے, اور آپ کا جو بیٹا ہمارے پاس ہے ہم اس کو الٹا فیسیلیٹیٹ کریں گے, اچھے عہدے دیں گے, کہیں اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ ہم اس سے ناانصافی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بس آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. تو ابھی یہ بھی رحمان گل کا بھائی جو لیفٹیننٹ کرنل پروموٹ ہوا ہے, تو اس کو رحمان گل کی سزا نہیں ہونی چاہیے. وہ خدمات دے رہا ہے, حقدار ہے, ڈیزرونگ ہے, فوج کا جو کرائٹیریا اس پر پورا اتر رہا ہے, اس کا حق بنتا ہے, اس کو پرموشن دی جانی چاہیے اور دی گئی. اور خدا کرے کہ وہ آرمی چیف تک جا پہنچے, اگر وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے, اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, خدمات دے رہا ہے. اور نظر آنا چاہیے کہ ریاست کی مثال تو پھر ماں کی ہے نا, کہ وہ تو یہ نہیں دیکھتی, وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, وفادار ہے, وہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کی نقصان ہم نہیں دیں گے. اور یہ اچھی بات ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسا ایک اور جس چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کل ایسا نہ ہو یہ کہیں کہ ہاں اس گھرانے سے یہ بندہ گیا ہے تو اب اس گھرانے کا کوئی جو ہے نا, یا سرکاری جاب ہے یا فوج میں آنے کا اہل نہیں. اس چیز سے بچنا ہے. اگر یہ چیز لاگو ہو گئی تو حالات مزید خراب ہوں گے. تو ٹھیک ہے, جو گیا ہے اس کو بھی راضی کر کے لانا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی راضی ہوتا ہے, بندوق کا راستہ چھوڑتا ہے, اس کو اپرچونٹی ہونی چاہیے, وہ آئے دوبارہ دھارے میں اپنا کردار ادا کرے, ٹھیک ہے. جو بالکل ایکسٹریم پہ ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی, میں بس بندوق سے ہی وہ کروں گا, تو اس سے پھر ادارے جانے, بندوق کا مقابلہ پھر بندوق سے. لیکن مواقع دیے جائیں, گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی چینج کی جائیں. آج یہ ہوا کہ اختر مینگل صاحب کی وہ سپیچ جو بڑی سخت تھی, اور میں یہ کہہ بھی رہا تھا کچھ ہوگا, تو غالباً کوئی سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا, آج اسپیکر نے کر لیا. اور میرے خیال میں منا لینا چاہیے تھا. سپیچ اس کی سخت ہے, لیکن آج بھی اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس کو لیڈر مانتے ہیں. کم سے کم وہ آئین کو تو مانتا ہے, کم سے کم وہ کوئی آواز تو ہے, تھوڑی ترش آواز ہے, تلخ آواز ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ, اس سے آپ دلیل سے بات تو کر سکتے ہو نا. کل آپ اسے گلا تو دے سکتے ہو کہ ہاں ہم نے تو آپ کو وہ دیا تھا, آپ نے کیا کیا. لیکن ہم کھڈے لائن کرتے جائیں, بس تنتے جائیں, پھر یہ بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے. یہ ہے ڈاکٹر مالک صاحب ہیں, اور جو ایسی زیرک قیادت ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر بلوچ آزادی پسندوں اور پشتون پاگلوں کو سپورٹ کریں گے تو خون کی ندیاں بہیں گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ عوام کو کہا گیا کہ بلوچ آزادی پسندوں کو وہ کریں گے, اور پشتون پاگلوں کو پتہ نہیں وہ کس عسکریت پسند تنظیم کی لگ رہا ہے کہ جو ان کی ہے, طالبانوں کا ہی شاید کہہ رہا ہے کہ وہ کریں گے تو خون کی ندیاں بہیں گی. تو اس میں آئیں, کردار ادا کریں. ابھی بہت ساری چیزیں سیاست سے, وہ ایک طاہر القادری صاحب نے ایک ٹائٹل دیا تھا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اس پر تمام فریق بیٹھو, کوئی گول میز کانفرنس ہو, کوئی 2-3 دن ہر تلخ آواز کو سنو, پھر دیکھو حل کیا ہے. مشرف دور میں بھی رپورٹ بنی, ابھی بھی بنی ہوئی ہیں, ریسرچیں بہت ہیں. ریسرچ ہم وہ نہ کریں جس میں کسی فریق کو ہم خوش کریں, ہم تلخ سے تلخ حقائق رکھیں کہ کوئی دہشت گرد کیوں بنتا ہے, کیا وجہ ہے. ظاہری بات ہے کوئی دہشت گرد بنتا ہے صرف پیسوں کے لیے, کوئی خودکش نہیں بنتا. کچھ تو نظریات ہوں گے, کچھ تو ہم ان کی فیصلہ سازی سے لا کے اختلاف کریں, کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس بیس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کو ایڈریس کیا جائے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے, کاؤنٹر انسرجنسی کو کرنے کے لیے کیا کاؤنٹر ہے ہمارے پاس.
اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو کل آئی، پریس کانفرنس ہوئی ہب میں، ایک کے بزرگ تھے جو غالباً ان کا نام تھا حسن، یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میری بیٹی ہے جن کا نام ہے ثانیہ، وہ 1 مہینے سے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس نے اور اس کے چھوٹے بھائی نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میں پاکستان کو چاہتا ہوں، ثانیہ کا اب ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہماری بچی کا ذہن خراب کر کے بی ایل اے والے مبینہ طور پر لے گئے، وہ 30 دن سے غائب ہے، ہم بی ایل اے کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تنظیم والوں نے ظلم کیا، یہ ان کے چاچا اور والد کا کہنا تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو جو میچور ہے، میچور آدمی، اب میچور آدمی کو آپ 18 سال سے اوپر کا کہہ سکتے ہو، یا 20-25 یا کم سے کم 20 سے تو اوپر ہو، اگر وہ بنتا ہے تو آپ کہو کہ یار اس کی آئیڈیالوجی ہے، وہ ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے خاندان والے کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ کل جب میں دیکھ رہا تھا بزرگ کو، والد کو، وہ بیچارہ بہت اس سے، اور ان لوگوں نے کبھی وہ پریس کلب دیکھا بھی نہیں ہوگا، پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اب مبینہ طور پر یہ لڑکی آئی تھی کہ میں کوئٹہ جا رہی ہوں اپنی مطلب انگلش لینگویج بہتر کرنے کے لیے، تو وہ آ گئی 5-6 مہینے شاید قبل یہاں پہ آئی۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی دسمبر سے لاپتہ ہے، دسمبر کے آخر سے یا جنوری کے شروع سے یہ لاپتہ ہے اور پتہ نہیں چل رہا، اور یہ کوئی ساز باز ان کو لگ گئی کہ شاید یہ کسی تنظیم میں گئی ہے، بی ایل اے میں گئی ہے، بی ایل ایف میں گئی ہے، دونوں ہی تو فیمیلز اب وہ ہیں اور انفارچونیٹلی سوسائڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ پریس کانفرنس کل ہوئی ہے، تو گزارش پھر ان سے ہے کہ میں کہہ نہیں رہا کہ اس ایکسٹریم پر ہیں کہ سوسائڈ بہت تلخ ہوتا ہے، کہ کسی کی جان لینا اور پھر اس کا آگے متعدد جانیں لینا، اور پھر جس گھر کی بچی گئی ہوتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ کل کی پریس کانفرنس سے جو اس کے والد اور چچا کی حالت تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو میں کہتا ہوں اپر ایج والا کوئی فیصلہ لے اس کے ایک وہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوشش کریں، تنظیم والوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو وہ نہ کریں، اس کے خاندان والے بس بڑے قرب سے گزرتے ہیں۔ اور دوسرا سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی یہی ہے کہ اگر اس بنیاد پہ عام عوام پہ زیادہ سختیاں ہوں گی تو وہ اور زیادہ بدظن ہوتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی مار کھائیں، ادھر سے بھی مار کھائیں۔ تو اس لیے ریاست نے بڑے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، عوام کو عوام کے خادم بن کے ٹریٹ کرو، عوام کو تکلیف کسی سے نہ ہو، جو عوام کو تکلیف دے گا عوام اس سے بدظن ہوگی، چاہے وہ ہوں چاہے یہ ہوں۔ اب دیکھو کون فریق بدظن کرتا ہے عوام، تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ان کشت و خون کا کھیل بند ہونا چاہیے، کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ مذاکرات کے میرے خیال میں ہر طرف سے ہیں، کوئی ایسا راستہ نکلے کہ مزید ہر طرف سے جو جا رہی ہیں کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے، یہ راستہ بند ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔